बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज जो मौजू हम डिस्कस करेंगे वो है इंटरप्रेटिंग टेस्ट स्कोर्स। अगर इम्तहान देने वाले तलबा का ग्रुप छोटा हो तो हासिल शुदा नताइज को मज़ीद छोटे ग्रुप में तकसीम करने की ज़रूरत नहीं होती, बल्कि किसी भी तरतीब में यानी सऊदी या नज़ूली सूरत में दर्ज करके शुमारियाती तरीक़ों के मराहल से गुजारा जाता है ताकि मतलूबा नताइज हासिल किए जा सकें। मरहला नंबर 1, तलबा के रिज़ल्ट में हासिल शुदा नंबरों को तरतीब देना शुमारियात यानी एवरेज कहलाता है। मिसाल के तौर पर 19 तलबा के टेस्ट स्कोर तरतीब सऊदी में यानी नीचे ता ऊपर इस तरह लिखे जाते हैं। हासिल करदा नंबरों में से 13, 13, 15, 23, 33, 35, 38, 43, 45, 45, 50, 50, 50, 50, 53, 55, 55, 57 और 58। इस तरह से सबसे कम नंबर लेने वाले 13 और सबसे ज़्यादा नंबर लेने वाले 58 नंबर हैं। मरहला नंबर 2, वुसअत यानी रेंज मालूम करना। इस मरहले में दर्ज शुदा नंबरों के सिलसिले की वुसअत या रेंज का तयन किया जाता है। इसका तरीका आसान है। दर्ज शुदा नंबरों में सबसे बड़े और सबसे छोटे नंबर का फ़र्क मालूम कर लिया जाता है। यही फ़र्क तलबा के नंबरों की रेंज होगा। मसलन सबसे ज़्यादा नंबर जो हैं वो 58 हैं और सबसे कम नंबर 53 हैं। तो जब 58 में से 13 नंबर निकाल दिया जाएगा तो 45 जवाब आता है। यहाँ 45 का हिस्सा रेंज कहलाता है। रेंज की कीमत अगर ज़्यादा हो तो नंबरों के सिलसिले का फैलाव या वुसअत ज़्यादा समझी जाएगी, और अगर वुसअत कम हो तो ग्रुप में यकसानियत होगी। रेंज अगर ज़्यादा होगी तो ग्रुप बलिहाज कारकर्दगी गैर यकसा समझा जाएगा। मरहला नंबर 3, इस मरहले में नंबरों के सिलसिले के दरमियान वाक़े ऐसे नंबर की कीमत का तयन किया जाता है जिसकी तरफ सिलसिले के बाकी नंबरों का झुकाव या रुझान है कि इस अमल को पैमाइश मरकज़ी रुझान यानी मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी कहा जाता है। ये पैमाइश मुख्तलिफ़ तरीक़ों से की जाती है और इसमें हिसाबी औसत है यानी अरिथमेटिक मीन। सबसे ज़्यादा इस्तेमाल होने वाली पैमाइश हिसाबी औसत है और आसान तरीका ये है कि तमाम नंबरों को जमा करके नंबरों की तादाद से तकसीम कर लिया जाता है। शुमारियात में ये फार्मूला इस्तेमाल होता है, सिग्मा इज़ इक्वल टू x/n। यानी सिग्मा से मुराद ये है कि मजमुआ x जितने नंबर हासिल कर रहे हैं और n जितनी तादाद तलबा की है। मरहला नंबर 4 यानी वस्तानिया, जिसको मेडन कहा जाता है, चंद तलबा की बहुत आला या बहुत अदना कारकर्दगी ग्रुप के हिसाबी औसत को ख़राब कर देती है। तो सही नताइज अखज़ करने के लिए औसत की ऐसी कीमत की ज़रूरत होती है जो सिलसिले की मजमूई कारकर्दगी को सही तौर पर ज़ाहिर कर सके। तो हिसाबी औसत की बजाय वस्तानिया की कीमत मालूम की जाती है। वस्तानिया मालूम करने के लिए तमाम नंबरों को पहले नज़ूली या सऊदी तरतीब में दर्ज कर दिया जाता है। फिर जो नंबर बिल्कुल वस्त में वाक़े हो उसकी निशानदेही की जाए, क्योंकि यही नंबर वस्तानिया की कीमत को ज़ाहिर करता है। मसलन ऊपर दी गई जो मिसाल थी उसमें हमने जो नंबरों की तरतीब लिखी थी उसी के मुताबिक हम देखें तो 45 ऐसी कीमत है जो वस्तानिया को ज़ाहिर करती है, क्योंकि 45 सिलसिले के बिल्कुल वस्त में वाक़े है। 9 नंबर 45 से कम हैं और 9 नंबर 45 से ज़्यादा हैं। अगर सिलसिला नंबर इन में 2 नंबर दरमियान में वाक़े हैं तो फिर इन दोनों को जमा करके 2 से तकसीम कर लिया जाए तो हासिल शुदा रकम जो है उसको हम वस्तानिया या मेडन कहेंगे। ये सूरत हाल
تا کے اعداد کی بجائے جفت ہونے کی صورت میں پیش آتی ہے۔ مرحلہ نمبر 5، اعادہ یا موڈ۔ کسی سلسلہ نمبران میں جو نمبر سب سے زیادہ استعمال ہو وہ مذکورہ سلسلے کا اعادہ کہلاتا ہے، اور یہ قیمت اوسط قیمت کو ظاہر کرتی ہے۔ اگر ایک سے زیادہ نمبر اعادہ ہو تو ان کو بھی اوسط قرار دیا جا سکتا ہے۔ تیسری صورت میں تمام نمبر مساوی مرتبہ واقع ہوں تو کسی بھی عدد کو اعادہ قرار دے لیتے ہیں، اس لیے موڈ کو سب سے کم اہمیت والی اوسط قرار دیا جاتا ہے۔ اب ہم جب بات کرتے ہیں کہ ہم والدین اور طلباء کے لیے رپورٹ تیار کرنا چاہتے ہیں، تو والدین اور طلباء کو رپورٹ دینے کا اہم ترین مقصد جو ہے وہ یہ ہے کہ طلباء کو تعلیمی پیش رفت سے آگاہ کیا جائے، یعنی والدین کو بھی ہم آگاہ کرنا چاہتے ہیں اور طلباء کو بھی آگاہ کرنا چاہتے ہیں کہ ان کی تعلیمی پیش رفت کیا ہے۔ لہذا رپورٹس کو سب سے پہلی بات کا جو خیال رکھنا چاہیے وہ یہ ہے کہ اسکول پروگرام کے اغراض و مقاصد کو اجاگر کرے۔ دوسری بات یہ ہے کہ طلباء کی پڑھائی میں کمزوریوں اور صلاحیتوں کو اجاگر کر سکے۔ تیسری بات کا جس کا خیال کرنا ضروری ہے کہ وہ طلباء کی ذاتی معاشرتی ڈیولپمنٹ کو ترقی دینے میں مددگار ثابت ہو۔ چوتھی بات یہ ہے کہ طلباء کی پڑھائی میں حوصلہ افزائی کرنے والی رپورٹ ہو، یہ نہیں کہ بچے اپنی رپورٹ دیکھ کر بالکل ہی احساس کمتری کا شکار ہو جائیں۔ طلباء کی لرننگ کے نقطہ نظر سے طلباء کے کام اور پڑھائی کا روزمرہ جائزہ لینا چاہیے، اور دوران تدریس طلباء سے فیڈ بیک لی جائے۔ طلباء کی کارکردگی کی جزوی رپورٹ بھی تیار کرنی چاہیے، اور طلباء اپنا ٹیسٹ سکور مرتب نہیں کر سکتے، نہ ہی باہمی طور پر مربوط کر سکتے ہیں، لہٰذا اسکول کی جز وقتی رپورٹ اس مشکل کو حل کر دیتی ہے۔ یعنی اسٹوڈنٹس تو اپنا ریکارڈ مینٹین نہیں کرتے، لیکن اسکول جو ہے وہ اس ریکارڈ کو مینٹین کر کے ان کو ان کی جائزہ رپورٹ دیں، تو اس طرح سے ان کا ریکارڈ مینٹین ہو جاتا ہے۔ اس کے علاوہ یہ طلباء کو پڑھائی میں اپنی پوزیشن سمجھنے میں بھی مدد دیتی ہے۔ طلباء کی بری رپورٹ اگر ہوگی تو وہ طلباء کو مایوس کر دیتی ہے، اور لیکن اگر ہم اس رپورٹ کو طلباء کی پڑھائی کو بہتر بنانے کے لیے استعمال کریں تو اس طرح سے بچوں کو محنت کی ترغیب ملتی ہے۔ والدین کو بھجوائی جانے والی رپورٹس اسکول کے اغراض و مقاصد اور اسکول میں بچے کی کارکردگی کی عکاس ہوتی ہے۔ یہ رپورٹ کئی حوالوں سے اہم ہوتی ہے۔ سب سے پہلی بات یہ کہ اسکول کیا کرنا چاہتا ہے۔ اسکول والدین کو بچے کی بہتر نشو و نما کے لیے اسکول سے تعاون کی ترغیب دیتا ہے، یعنی اسکول کے اغراض و مقاصد کیا ہیں، اسکول میں کیا ایکٹیویٹیز جو ہیں بچوں کے لیے ارینج کی جا رہی ہیں، اور ان ایکٹیویٹیز کا کیا مقصد ہے، اس بات سے والدین کو آگاہ کرنا بہت ضروری ہوتا ہے، اور ان ایکٹیویٹیز میں بچوں کے والدین کی مشاورت بھی انتہائی ضروری ہوتی ہے، اور اس طرح سے بچوں کی بہتر نشو و نما میں بچوں کے والدین اور اسکول مل جل کر کام کر لیتے ہیں۔ اس میں دوسری بات یہ ہوتی ہے کہ اسکول میں بچے کی کامیابیوں اور ناکامیوں، مسائل اور تجربات سے آگاہ کرنا بھی مقصد ہوتا ہے، کہ والدین کو اندازہ ہو ان کے بچے کن فیلڈ میں کمزور ہیں، کن فیلڈ میں وہ کامیاب ہو رہے ہیں، ان کو کیا مسائل پیش آ رہے ہیں، کیا تعلیم کے سلسلے میں کوئی مسئلہ ہے یا معاشرتی طور پہ کوئی مسئلہ محسوس کر رہے ہیں، آپس میں تعلقات کے حوالے سے ان کو کوئی مسائل ہیں، تو اس طرح سے والدین کو بچے کی جذباتی مدد کرنے کے قابل بنا سکتے ہیں۔ پھر یہ ہے کہ جز وقتی مختصر رپورٹیں والدین کو وہ بنیاد فراہم کرتی ہیں جو بہتر تعلیم و تربیت کے لیے استعمال کر سکتے ہیں، یعنی تعلیم و تربیت کا کام صرف اسکول ہی کا ہی نہیں ہوتا، بلکہ والدین کا تعاون بھی اس میں از حد ضروری ہوتا ہے، اور والدین کی اس معاملے میں مدد حاصل کرنا اور والدین کو مدد دینا اسکول ہی کا ایک کام ہے، اور یہ جز وقتی رپورٹیں جب پیش کی جاتی ہیں تو اس سے
والدین کو رہنمائی ملتی ہے کہ وہ کس حوالے سے اسکول سٹاف کے مددگار ہو سکتے ہیں اور اپنے بچوں کی بہتر نشو و نما میں کس طرح سے وہ کامیاب ہو سکتے ہیں۔ اس طرح سے ہم اپنے اسکول کی کارکردگی کو بھی بہتر بنا سکتے ہیں، والدین کے ساتھ بہتر ربط و تعاون قائم ہو سکتا ہے، رابطہ قائم ہو سکتا ہے، اور بچوں کی مشکلات اور پرابلمس کو سالو کرنے کے لیے بھی بعض اوقات اسکول کے مددگار ثابت ہوتے ہیں والدین، اور معاشرے سے بھی مدد لی جا سکتی ہے۔ کچھ بچوں کے والدین جو ہیں ڈاکٹرز ہوتے ہیں، کچھ ویسے سوسائٹی میں نمایاں مقام رکھتے ہیں، سیاست سے تعلق ہوتا ہے، اور اس طرح سے اسکول میں بچوں کو سہولیات دینے کے حوالے سے بھی ان والدین کی مدد اور مشاورت اگر شامل ہو جائے تو اسکولز کی کارکردگی زیادہ بہتر اور اچھی ہو سکتی ہے۔ اسی حوالے سے پیرنٹ ٹیچر میٹنگز کا بھی انعقاد کیا جاتا ہے، اور پیرنٹ ٹیچر میٹنگز میں بھی ان مسائل پہ کلاس ٹیچرز جو ہیں وہ بچوں کے حوالے سے والدین کے ساتھ مشاورت بھی کرتے ہیں اور ان کے ساتھ مختلف مسائل کو ڈسکس کرتے ہیں، اور ان مسئلوں کا حل تلاش کرنے میں یہ والدین ممد و معاون ثابت ہوتے ہیں۔ اسی طرح سے جلسہ تقسیم انعامات بعض اوقات جب رکھا جاتا ہے تو اس میں بھی نمایاں کارکردگی کے حامل بچوں کے والدین کو بلایا جاتا ہے، اور اس طرح سے بچوں کی بھی حوصلہ افزائی ہوتی ہے اور ان کے والدین کو بھی اسکول میں آ کر بچوں کی کارکردگی سے آگاہ ہو کر زیادہ بہتر طور پہ اسکول کے ساتھ رابطہ قائم کرنے میں مدد ملتی ہے۔ اوکے، تھینک یو، اللہ حافظ۔